अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 228, पार्ट 3, सेकंड लास्ट। इसके बाद दो पार्ट हैं, एक लास्ट है और फिर फाइनल पार्ट होगा जिसमें सारी कहानी समेट के और ख़त्म। वो और शायान घर आ गए थे। कमरे में आकर शायान को उसने बेड पे बिठाया और अलमारी से तौलिया ले आई। वो पूरा भीगा हुआ था और नमल को डर था कि इस सर्द बारिश से शायान बीमार ना हो जाए। उसने शायान की शर्ट के बटनों को एक एक करके खोला और उसे शायान से दूर करती वो उसके बालों, चेहरे और जिस्म को साफ करने लगी। शायान खामोश बैठा था। उसकी सुर्ख आंखें अभी तक भीगी हुई थी। नमल बार बार उसका चेहरा देख रही थी और खुद ही शर्मिंदा हो रही थी कि उसकी वजह से शायान इस हाल में पहुंचा था। उसे जाना ही नहीं चाहिए था। 2-3 घंटों में ही इस मर्द का ये हाल हो गया था। तो अगर नमल 2 दिन 3 दिन घर से बाहर रहती तो शायान खुद के साथ क्या होता। नमल को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। वो जान गई थी कि शायान उसे कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी पोजीशन ही नहीं है नमल को छोड़ने की। उसके जिस्म को खुश करने के बाद वो अलमारी और उसका ट्राउज़र और दूसरी शर्ट ले आई थी। शायान, वो बहुत नरमी से बोली थी, जैसे किसी छोटे से बच्चे से बात कर रही हो। शायान ने सुर्ख सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा। नमल हल्का सा मुस्कुरा रही थी तो वो भी मुस्कुराया। मेरी जान, इसे पहन लें। आप भीगे हुए हैं, आपकी पैंट अभी भी गीली है, आप बीमार हो जाएंगे। प्लीज़ इसे पहन लें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। शायान इस वक्त इतना मासूम लग रहा था कि नमल का दिल भर भर कर आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अपने 2-3 चमाट लगा ले। उसे ज़रूरत ही क्या थी जाने की, बेचारा उसका शायान। उसने शायान के हल्के से नम बालों को उसकी पेशानी से समेट दिया था। शायान ने सर को खम दिया, उसके हाथ से ट्राउज़र और शर्ट लेकर खड़ा हो गया। मैं नहाने जाऊंगा तो भी कहीं नहीं जाओगी ना? उसे अभी भी यकीन नहीं था। कहीं वो उसे बहलाकर फिर कहीं ऐसी जगह ना चली जाए जहाँ से शायान उसे ढूंढ ही ना सके। नमल ने उसके गाल को उंगलियों की पोरों से छुआ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शायान ने उसका हाथ थामा। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? नमल ने सर को हिलाया। हमेशा करती रहूंगी। शायान ने उसे अपने बाजुओं में कैद किया। वो मजनूनाना अंदाज में खुद में उसे भींच लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नमल का सांस अटका और कमर की हड्डी चटक गई। सबसे ज़्यादा करोगी ना? नमल ने उसका इस बात का जवाब बदिक्कत दिया था। हाँ, सबसे ज़्यादा करती रहूँगी। उसके अल्फाज अटकते हुए निकले थे। मैं मर जाऊँगा नमल, अगर तुम मुझे छोड़ कर गई तो। नमल ने अपने बाजू उसके गिर्द हाइल किए। आपकी जान मैं खुद लूँगी। आपके साथ रहकर मैं और मेरी बेटियां हम आपको बहुत तंग करेंगी। आप बस कुछ महीने सब्र कर लें। शायान के लब मुतबस्सम हो गए। मेरा गोशू। शायान ने एक ही बार में उसके पूरे चेहरे को चूम लिया। फिर वो बाथरूम में चला गया। नमल नीचे चली गई। मेज़ पे अभी तक वो मनहूस पैगाम और तस्वीर रखी थी। सब जल गया, ये नहीं जली। नमल ने उन्हें नफ़रत से देखा और फिर वो उन्हें उठाकर किचन में चली गई। उसने एक एक करके तस्वीर को उठाया। मैं खुद को अपने माजी से आज़ाद करती हूँ, उसने बावाज़े बुलंद कहा और तस्वीर जलाने लगी। मेरे लिए मेरे शोहर से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं। वो जलती तस्वीर को देख रही थी। मुझे शायान से मोहब्बत है और मैं उन्हें उनकी अच्छाइयों और तमाम बुराइयों के साथ कबूल करती हूँ। मुझे जैसे उन्होंने मुझे किया, मेरे अच्छे और बुरे के साथ, मेरे माजी और हाल के साथ, मैं भी उन्हें ऐसे ही कबूल करती हूँ। उसने ज़ेबा का लिखा पैगाम उठाया। और ख़ुद से वादा करती हूँ कि हमारी मोहब्बत अब कच्चा धागा बनकर नहीं रहेगी कि कभी टूट जाए। मैं इसे ऐसी मजबूत डोर बना लूँगी जो छूने वाले के हाथों को काट देगी। मैं ज़ेबा और उसकी साजिशों पे लानत भेजती हूँ और इस पैगाम के साथ उसके घोले हर तरह के जहर को अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकती हूँ।
یہ راکھ جیسے گٹر میں جائے گی، ایسے ہی زیبا اور اس کی باتیں گٹر میں چلی جائیں گی۔ میں شایان کو کبھی دکھ نہیں دوں گی۔ وہ غلطیاں کریں گے تو میں انہیں معاف کروں گی، جیسے وہ مجھے کرتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ بات ردھم سے سیکھی ہے کہ جن سے جتنی محبت ہوتی ہے ان کی اتنی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں، انہیں اتنے چانس دیے جاتے ہیں۔ تو میں شایان کو ہمیشہ چانس دوں گی جیسے وہ مجھے دیتے ہیں۔ ان کے پاس سب ہے لیکن ان کے لیے سب میں ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرا سب کچھ شایان ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہمارا ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیٹیاں جب اس دنیا میں آئیں گی تو انہیں ایک ہیلدی فیملی ملے گی۔ میرے شایان کی طرح وہ ٹکڑوں میں زندگی نہیں گزاریں گی، نہ ہی میں اور شایان انہیں رشتوں کے لیے ترسنے دیں گے۔ ہم انہیں وہ سب دیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے زیبا کا لکھا پیغام بھی جلا دیا۔ وہ ساری تصاویر اور زیبا کا لکھا پیغام سنک میں جل جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ جب وہ مکمل اپنا وجود کھو گئیں تو نمل نے پانی چلا دیا۔ ساری راکھ گھلتی ہوئی سنک سے بہہ کر نکلنے لگی۔ جب ساری راکھ بہہ گئی تو نمل نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے کو صاف کیا اور پلٹ کر فریج کی جانب بڑھ گئی۔ اسے دودھ گرم کر کے جلدی کچن میں سے جانا تھا، ورنہ شایان پریشان ہو جائے گا، اس لیے وہ جلدی جلدی دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ وہ دودھ گرم کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ شایان ابھی نہا کر نکلا تھا، اب اس کے بال سوکھے تھے اور چہرہ کچھ بہتر لگتا تھا۔ نمل نے اسے محبت سے دیکھا اور اس کے بیڈ پہ بیٹھ جانے کے بعد اس نے دودھ کا گلاس شایان کی جانب کیا۔ شایان نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کی کمر پہ بازو حائل کر چکا تھا۔ میرا بیبی بھی پیے گا؟ اس نے گلاس پہلے نمل کے لبوں سے لگایا۔ نمل نے انکار نہ کیا۔ اس نے ایک سپ لی، پھر اپنا رخ اس کی جانب کر کے وہ گویا ہوئی۔ اب آپ پی لیں۔ شایان نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا اور سارا پی لینے کے بعد اس نے نمل کو بہت احتیاط سے اپنے پہلو میں لٹایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ میرا وزن برداشت کر لو گی؟ نمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شایان دھیرے سے اس کے اوپر آیا، اپنی ایک ٹانگ اور بازو کو اس کے اوپر رکھتا وہ نمل کی گردن میں چہرہ چھپا چکا تھا۔ مجھے ایسے سونا ہے۔ وہ اس سے لپٹ کر آنکھیں موند چکا تھا۔ نمل نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور انگلیاں اس کی گھنی زلفوں میں چلانے لگی۔ شایان کچھ ہی دیر میں سو گیا تھا۔ یہ رات کا تقریباً دوسرا پہر تھا جب نمل کو اپنے بے حد قریب کچھ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھوں کو کھولا، سائیڈ لیمپ کو بدقت ہاتھ بڑھا کر جلایا تو اس کی نگاہیں شایان کے سرخ چہرے پر جم گئیں۔ وہ بخار سے پھونک رہا تھا، اس کے گال اور ناک بے حد سرخ ہو رہے تھے، پورا وجود کسی دہکتے شعلے کی مانند تپ رہا تھا۔ نمل کو دفتن فکر سی ہوئی۔ اس نے شایان کے ماتھے کو چھوا، اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی تپتی ہوئی شے کو چھو لیا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ایک دم سے پیچھے کھینچا تھا۔ انہیں تو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، وہ زیر لب کہتی شایان کے نیچے سے نامحسوس انداز میں نکلنے لگی۔ تبھی شایان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے نمل کو جاتے دیکھا تو وہ اس کی کلائی کو تھام گیا۔ اس نے نمل کو اٹھنے بھی نہیں دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ نیند سے بوجھل آواز سے گویا ہوا تھا۔ اس کے پورے وجود پہ تھکن سوار تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود مٹی کا ڈھیر بن گیا ہو۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ آپ کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، آپ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، میں آپ کی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر دیتی ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگی، لیکن شایان نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ وہ اس کی بکھری زلفوں کو سمیٹ کر اپنے شیو سے بھرے گالوں کو اس کے گال پہ رگڑنے لگا۔ لبوں کا لمس وہ اس کی گردن پہ دینے لگا، اس کی گردن کی جلد کو اپنے دہکتے لبوں میں دباتا وہ گمبھیر بوجھل آواز میں گویا ہوا، میرا پورا جسم درد کر رہا ہے۔ نمل نے کچھ کہنا چاہا لیکن شایان کی پرتپش ہتھیلیاں اس کی گردن کے گرد دباؤ دینے لگیں۔ اس نے نمل کا رخ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔
اپنے ماتھے کو اس کی جبین سے جوڑ کر وہ اپنی سرخ آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے گویا ہوا، لیکن میں کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوں گا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے پیار کرو نمل۔ اس کی آواز سرگوشیوں میں بدل گئی۔ وہ کہنے کے بعد نمل کو بے بس کرنے لگا تھا۔ اپنے لبوں کی مہریں وہ اس صحرا سے جسم پہ ثبت کرنے لگا جو اس کے پہلو میں لیٹا بے بس سا ہونے لگا تھا۔ نمل نے بڑی مشکل سے شایان کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کو اپنے سامنے کیا۔ شایان، آپ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ یہ سب رہنے دیں، آپ آرام کریں۔ لیکن شایان کے وجود کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا، سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ اس نے نمل کے ٹراؤزر کو نرمی سے پرے کیا اور پھر اس کے کچھ بھی سمجھنے یا کرنے سے پہلے وہ اپنے وجود کو اس کے نرم گوشے میں اتار چکا تھا۔ نمل نے اپنے لبوں کو دانتوں میں کچلا۔ شایان، مت کریں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو تیز بخار ہو رہا ہے۔ وہ خود کو حرکت دیتا جنون کی کیفیت میں لرزتی آواز سے گویا ہوا، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا بخار اتر جائے تو مجھے کرنے دو، میں نہیں رکنا چاہتا، میں بہت بہت اذیت میں ہوں، مجھے تھک کر سونا ہے، مجھے تم میں شامل ہو کر اپنی ہر پریشانی اور جنون کو آزاد کرنا ہے، پلیز میرا ساتھ دو، مجھے رکنے کا مت کہو۔ اس نے نمل کی ٹانگ کو اپنی کمر پہ سنبھالا اور کوہنی کے بل ہوتا وہ نمل کے اوپر کسی بادل کی طرح چھا گیا۔ نمل میں اس کے تمام تر جوان جذبے آخری حد تک موجود تھے اور وہ انہیں سنبھالتی اپنی فسکیوں کو قابو کرتی، اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر شایان کے تپتے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی، اور شایان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی شدتوں کو بڑھا رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، نمل ہی اس کی دوائی تھی اور اس کے قریب ہونا اسے ٹھیک کر سکتا تھا۔ وہ نمل کو کروٹ کروٹ اپنے جنون کا نشانہ بناتا، اس میں داخل ہوتا، اس کی جان اس کے لبوں سے نکال رہا تھا۔ نمل کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی، وہ شایان کو یوں ٹٹولتی تھی جیسے اس کی بینائی چھین لی گئی ہو۔ سرد ہواؤں کے جھونکوں کی زد میں وہ تنہا سی اس طوفان کو جھیل رہی تھی جو اس کے اندر تباہی کرتا اس کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ اگلی صبح جب شایان منصور کی آنکھ کھلی تو بیڈ پہ نمل موجود نہیں تھی۔ اس کی نیند فوراً سے اڑ گئی۔ وہ آنکھوں کو مسلتا، کمبل کو پرے کرتا اٹھا۔ اس کا وجود ابھی بھی بخار سے تپ رہا تھا، لیکن وہ خود کی حالت سے بے نیاز۔ نمل کو آنکھیں مسلتا آوازیں دیتا باتھ روم کی جانب گیا۔ نمل وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ دروازے کو کھولتا بغیر شرٹ کے، ننگے پیر فرش پہ رکھتا کمرے سے نکل گیا۔ پورے گھر میں وہ نمل کو آوازیں ایسے دے رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو اور میلے میں کھو گیا ہو۔ نمل کچن میں تھی۔ جب شایان لاؤنج میں جا کر اسے آوازیں دے رہا تھا تو نمل کچن سے بولی، شایان، میں کچن میں ہوں۔ شایان نے سکون بھرا سانس لیا اور پھر وہ کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں جا کر نمل جو چولہے کے قریب کھڑی تھی، صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی، اسے وہ پیچھے سے تھام کر اپنی ٹھوڑی کو اس کے شانے پہ دھر کر اس کی گردن پر دھیرے دھیرے لبوں کا لمس دینے لگا۔ نمل نے اسے ناراضی سے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ آپ کمرے میں کیوں نہیں رکے؟ آپ کی طبیعت ابھی بھی خراب ہے، آپ کو کمرے میں رہنا چاہیے تھا، میں نے کہا نا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ شایان کی گرفت اس کی کمر پہ اور مضبوط ہو گئی۔ وہ اسے اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ مجھے نا تمہارا اعتبار نہیں رہا، کچھ دن تو میں تمہیں ایسے ہی ڈھونڈتا رہوں گا، مجھے ابھی یقین آنے میں وقت لگے گا۔ تم مجھے چھوڑ کر کمرے سے کیوں آئیں؟ وہ کسی ناراض بچے کی طرح بولا۔ نمل نے چولہے کی آنچ دھیمی کی، اپنے رخ کو آہستگی سے شایان کی طرف کرتے وہ اس کی گردن میں اپنی نازک باہیں ڈال کر چہرہ اوپر کر کے اس کی آوارہ وجود والے مرد کو دیکھنے لگی جو کسی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنانے آئی تھی۔ شایان نے گندا سا منہ بنایا۔ میرا منہ بہت کڑوا ہو رہا ہے، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، مجھے بس تمہیں کھانا ہے۔ وہ کہہ کر اپنے دانتوں کا گہرا لمس اس کی گردن پر دینے لگا تو نمل سسک کر پیچھے کو ہوئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
آپ نے مجھے آدھی رات کو بھی کھایا تھا۔ شایان نے اسے شرارت سے دیکھا۔ وہ تو میرا پیار تھا میرے گوشو کے لیے۔ اس نے نمل کے دونوں گالوں کو چوما۔ نمل دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا اب آپ جا کر کرسی پہ بیٹھیں، ڈائننگ ٹیبل پر میں ناشتہ بنا کر لے کر آ رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور آپ ضد نہیں کریں گے، نہیں تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ شایان کی آنکھوں میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ تم میرے ساتھ کیا کرو گی؟ میں آپ کی پٹائی کروں گی۔ شایان کھلکھلا کر ہنس دیا، پھر مصنوعی چہرے پہ خوف سجا کر گویا ہوا۔ اچھا اچھا جا رہا ہوں، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا کیونکہ میں گڈ بوائے ہوں۔ نمل نے اس کے گال کو کھینچا۔ شاباش میرے اچھے بچے، ابھی جائیں آپ یہاں سے۔ وہ شایان کو کچن سے باہر نکال چکی تھی۔ شایان جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد نمل ناشتہ بنا کر لے آئی۔ وہ شایان کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا رہی تھی۔ گزشتہ رات کا کوئی بھی رنگ ان دونوں کے درمیان اب نہیں تھا۔ وہ دونوں جیسے اس رات کو بھول چکے تھے اور ایک دوسرے میں مگن تھے، اور یہاں پر شایان اور نمل کی کہانی مکمل ہو گئی۔ اب ان کا آخری سین آئے گا جو کہ آخری قسط میں ہوگا۔ زیبا پچھلے کچھ دنوں سے ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ وہ کینیڈا سے سیدھا لاہور آئی ہوئی تھی، اور جب وہ ہوٹل میں بکنگ کے لیے گئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی، کیونکہ اس کا کریڈٹ کارڈ بالکل خالی تھا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک آنے کے لیے جو کیب اس نے لی تھی اس کی پیمنٹ اس نے کیش کی تھی، لیکن اب جب ہوٹل میں رہائش کے لیے رقم دینا پڑی تو اس کا کریڈٹ کارڈ بالکل خالی تھا۔ زیبا کو دھکا لگا۔ نہیں آپ دوبارہ دیکھیں، غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا ہو رہا تھا۔ ریسیپشن پہ کھڑے لڑکے نے کئی بار زیبا کے کارڈ کو چیک کیا، پھر وہ مینیجر کے پاس گیا، لیکن زیبا کا کارڈ بالکل خالی تھا۔ زیبا کی رنگت اڑ گئی۔ اسے شدید خفت محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ایک دم سے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ آپ پلیز میری بکنگ کر دیں، میں چیک آؤٹ سے پہلے پیمنٹ کر دوں گی۔ ریسیپشنسٹ نے مینیجر کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو مینیجر نے سر کو خفیف سی جنبش دے دی تھی، کیونکہ یہ ہوٹل کے رولز تھے کہ گیسٹ پیمنٹ چیک آؤٹ کے وقت ہی کرتے تھے، اس لیے زیبا کو کمرہ مل گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اکبر کو کال کی تھی۔ اکبر کا نمبر بند تھا۔ یہ دوسرا دھکا تھا جو اسے لگا۔ پھر اس کے بعد مسلسل یہی سب ہوتا رہا۔ وہ کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کہاں نکلتی؟ اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ہوٹل کے عملے کے لیے وہ مشکوک ہو گئی تھی۔ مینیجر نے خاص طور پر سٹاف کو کہہ دیا تھا کہ اس عورت کی نگرانی کریں، کیونکہ زیبا کو اس ہوٹل میں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اور وہ باہر تک نہیں نکلتی تھی۔ کھانا پینا وہ انہی سے منگواتی۔ اس نے کئی وائس میل اکبر کو کیے، لیکن ایک کا بھی جواب نہیں آیا۔ اکبر تم کہاں چلے گئے ہو؟ میں یہاں بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ وہ بار بار اکبر کو ایک ہی بات وائس میل کرتی تھی، لیکن اکبر کسی بھی طرح اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا، اور زیبا اس کے علاوہ کسی کو کال نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ایک دو دن سے ہونے لگا تھا کہ وہ جب بھی بیٹھتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے تھے۔ اس کے دماغ میں جیسے کیڑیاں رینگنے لگتیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتی، لیکن یوں لگتا جیسے نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں۔ شاید یہ پریشانی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے بہت پریشان تھی۔ کچھ اکبر کی پریشانی تھی اور پھر پیسوں کا مسئلہ۔ اس نے اپنے بیگ کو چھان مارا تھا۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کے بلبوتے پہ وہ زندگی گزار سکتی۔ اکبر نے کہا تھا کہ وہ وہاں پر موجود زیبا کی ساری پراپرٹی بیچ کر اس کے پاس آ جائے گا، لیکن اب تک اکبر نہیں آیا تھا، اور آج کافی دنوں کے بعد وہ کمرے سے نکلی تھی۔ اسے سب گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر حد سے زیادہ جھریاں تھیں، رنگت زرد پڑا ہوا تھا، وجود بے حد لاغر ہو گیا تھا۔ وہ چند قدم اٹھانے پہ ہی ہانپنے لگتی تھی۔ آج صبح ہی چہرہ دھوتے ہوئے اسے اپنے کانوں میں موجود ایئر رنگز نظر آئے تھے جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اگر میں انہیں بیچ دوں تو میرا کچھ دنوں کا گزارا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے تب تک اکبر بھی واپس آ جائے۔ مجھے اس کے بارے میں غلط نہیں سوچنا۔ اس نے میری اتنی مدد کی،
مجھے وہاں سے نکلنے میں مدد دی۔ وہ یقیناً کسی کام میں پھنسا ہوا ہوگا۔ وہ واپس آ جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ وہ خود کو بار بار یہی بات کہتی رہتی تھی۔ اس کے پاس اتنی بھی رقم موجود نہیں تھی کہ ٹیکسی لے کر جویلری شاپ پر چلی جائے۔ وہ زندگی میں پہلی بار بسوں میں دھکے کھاتی جویلری شاپ پہنچی تھی، اور وہاں اس کے ہیرے جڑے ایئرنگس کو کوڑیوں کے بھاؤ لیا گیا۔ وہ اتنے کے نہیں تھے جتنی اس سونار نے قیمت لگائی تھی، پر زیبا مجبوری کے ہاتھوں پس رہی تھی، تو اس نے خاموشی سے انہیں بیچ دیا۔ لیکن رقم اتنی ضرور تھی کہ وہ اگلے چند ماہ ان کے سہارے گزار سکتی تھی۔ وہ رقم کو احتیاط سے اپنے پرس میں رکھ کر دکان سے باہر نکل گئی تھی۔ شہر پر رات گہری ہو رہی تھی، اور لوگ نہ جانے کیوں اسے آج بہت ہی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے کئی بار تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب بھی اس نے پلٹ کر دیکھا اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ زیبا بس سٹینڈ پہ پہنچ چکی تھی۔ وہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھ کر اپنے پرس کو اپنے قریب رکھ کر چہرے کو ہاتھوں میں گرا چکی تھی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سر ابھی پھٹے گا اور کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں اس نے وقت دیکھا تو اسے یہاں بیٹھے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ تبھی اس نے بس کے ہارن پہ سڑک کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی اپنے پرس کو لے کر کھڑی ہوئی تھی کہ کوئی آندھی کی طرح اس سے ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ کو شدید جھٹکا لگا، اور پھر زیبا نے اپنے ہاتھوں کو خالی دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا گھوم گئی۔ کوئی اس کا پرس چھین کر بھاگ گیا تھا، اور وہ بس سٹینڈ پر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ صدمے سے منہ کھل گیا، لیکن وہ قدم اٹھا کر اس کے پیچھے نہ جا سکی، نہ ہی شور کر سکی۔ بس آئی، اس کے چڑھنے کا انتظار کیا، اور پھر وہ چلی گئی۔ زیبا ایک بار پھر لاہور شہر میں بالکل تنہا کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ بہت مشکل سے ہوٹل پہنچی تھی۔ پیدل چل کر اس کے پاؤں جواب دے چکے تھے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا فون، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، رقم، سب کچھ اس پرس میں تھا۔ وہ لاہور کے چپے چپے کو جانتی تھی، لیکن اس میں اتنی بساط نہیں تھی کہ وہ پولیس اسٹیشن چلی جائے۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایک بار پھر سن ہونے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ بھوک کی شدت اور لٹ جانے کا دکھ اس کے پورے وجود پر غالب آ گیا تھا۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیڈ پر خاموشی سے لیٹتی چلی گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر تکیہ رکھ لیا تھا۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی، اور صفاق رات کھڑکی سے جھانکتی زیبا کو تک رہی تھی۔ صبح نے جب کھڑکیوں پہ دستک دی تو زیبا کی آنکھ پہلی کرن پہ ہی کھل گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی، زمین پہ قدم رکھا، پر اگلے ہی پل اسے یوں لگا جیسے وہ بالکل بے جان ہو۔ وہ فرش پر آڑی ترچھی گر گئی تھی، اور پھر اس نے اٹھ جانے کی لا حاصل کوششیں کیں، لیکن وہ اٹھ نہ سکی۔ نہ اس کے ہاتھ کام کر رہے تھے اور نہ ہی پاؤں۔ اس کا جبڑا ٹیڑھا ہوتا عجیب سی حالت میں بائیں طرف مڑ گیا۔ آنکھیں ابل کر باہر گرنے کو ہو گئیں۔ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کام نہیں کر رہا تھا سوائے آنکھوں کے۔ زبان تک نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ فرش پر گری اٹھنے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے وہ وہاں کتنی ہی دیر گری رہتی۔ جب ہاؤس کلیننگ کے لیے کلینر آیا، اس نے پہلے دروازے کو دستک دی، لیکن جب اندر سے کوئی بھی جواب نہ آیا تو مینیجر، جو پہلے ہی زیبا کی شخصیت کو لے کر مشکوک تھا، اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے جب دروازہ کھولا تو زیبا کو بے ہنگم حالت میں فرش پہ گرے پایا۔ اس کا جسم اکڑا ہوا تھا، پورا جسم جیسے بے جان تھا، لیکن اس کی آنکھیں زندہ تھیں۔ مینیجر بری طرح سہم گیا۔ پھر اس نے بغیر دیر کیے کلینر کے ساتھ مل کر زیبا کو فرش سے اٹھایا۔ اسے بیڈ پہ ڈالتا وہ ایمرجنسی کے لیے ہاسپٹل کال کر چکا تھا۔ ان کے جسم پر فالج ہو گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور بیرونی ہر اعضاء ناکارہ ہو چکا ہے۔ صرف ان کا دماغ اور ان کی آنکھیں زندہ ہیں۔ کیا آپ ان کے کسی گھر والے کو جانتے ہیں؟ ڈاکٹر نے مینیجر سے پوچھا، جو خدا ترسی میں زیبا کو ہاسٹل لے آیا تھا۔ مینیجر نے سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر تشویش چھا گئی۔
اس طرح تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ ان کے گھر والوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم انہیں زیادہ دن اسپتال میں نہیں رکھ سکیں گے، انہیں کہیں اور شفٹ کرنا ہوگا۔ تو آپ کچھ بھی کر کے ان کے گھر والوں سے رابطہ کریں۔ مینیجر نے خفیف سے سر کو جنبش دی اور زیبا پر ایک مختصر سی نگاہ ڈالتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ زیبا بے جان وجود اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے، چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن زبان، ہاتھ پاؤں، جسم کا کوئی بیرونی حصہ اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں تھا۔ زیبا بالکل بے بس اور کسی اور کے رحم و کرم پر لیٹی ہوئی تھی، اور اس بیڈ پر پہلی بار اسے منصور علی یاد آیا، پھر شایان اور سہانا۔ وہ ڈاکٹر اور مینیجر کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا میں لاوارث نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اور اس کا سابقہ شوہر، اور اس کے سابقہ شوہر کا دل اتنا بڑا درد مندانہ ہے۔ اگر اسے زیبا کی اس حالت کا پتہ چلا تو وہ زیبا کی مدد کرنے کو آئیں گے، لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ وہ بول نہیں سکتی تھی، اور دماغ خاموش جنگ لڑ لڑ کر بالکل تھک گیا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کے بعد صرف 2 ایپیسوڈز رہتی ہیں، پھر یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ قسط بھی اچھی لگی ہوگی۔ بس سب کچھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے اور سمٹ گیا۔ زیبا کا انجام تھوڑا سا اور رہتا ہے، وہ دیکھ لینا آپ لوگ۔ اور جو لوگ، ہاں ایک بات مجھے ابھی یاد آئی کہ اکبر کے بارے میں، کہ اکبر نے یوں وہ اس کو یہ کیا، اصل یہ ہے کہ اکبر نے جو بھی کیا نا، وہ سامنے والی عورتوں کے ساتھ ان کی رضامندی سے کیا۔ جیسے زیبا خود اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی تھی، تو جب زیبا اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی ہے تو اکبر نے اس کا فائدہ ظاہر سی باتیں اٹھانا ہے۔ اس نے یہ کچھ کسی کو بغیر نقصان پہنچائے، مطلب ایک غلط آدمی غلط راستے پہ جو چل رہا ہے اس کے ساتھ برا تو ہوگا۔ اب ایک راستہ ہے ہی ٹیڑھا، تو اس پر جو چل رہا ہے اگر وہ گرتا ہے تو راستے کا تو قصور نہ ہوا، کسی نے تو آئینہ بن کے سامنے آنا ہوتا ہے۔ تو اکبر از اے mirror فار ایوری بیڈ پرسن۔ اس کے علاوہ اکبر کا کوئی بیچارے کا ایسا کوئی قصور نہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی شوڈ رائٹ اباؤٹ اکبرز پین اینڈ سم تھنگ ایلس، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ بیچارہ کچھ ایسا، مطلب اس نے غلط کیا، ایک بندہ ہے وہ غلط کر رہا ہے، غلط کام کرتا ہے، مطلب اس کی کہانی آپ لوگوں نے سمجھی نہیں کہ وہ جو یہ کر رہا ہے، جیسے سب کچھ ادھیڑ عمر عورتوں کو پھنسانا، اب وہ گھر میں سے تو نہیں اٹھاتا، ظاہر سی بات ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، وہ اسے دعوت دے رہی ہیں، اپنے گھروں کا راستہ دکھا رہی ہیں، اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہیں، تو اکبر ان کا فائدہ اٹھا کے نکل جاتا ہے۔ وہ جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے اس میں یہی سب چلتا ہے۔ تو اکبر کی کہانی بڑی سمپل ہے، اس کے ساتھ یہی، اس کا بس یہی تھا کہ وہ لوٹے گا اور غائب ہو جائے گا، تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر برے شخص کا انجام لکھنا ضروری نہیں ہوتا، اور اس نے تو، میرا وہی ایک موٹیو ہے کہ اکبر نے کچھ برا بھی نہیں کیا، مطلب اس نے تو زیبا کا وہ کرما کہہ لیں کہ وہ زیبا کا کرما تھا جو اکبر کی صورت اس کے سامنے آیا۔ تو یہی تھی کہانی۔ اس کے بعد بس 2 قسطیں ہیں، امید تو ہے کہ 2 قسطوں میں ہی میں ناول کو ختم کر دوں۔ باقی اللہ بہتر کرے، اور آپ سب کا شکریہ اتنا پیار، محبت اور سپورٹ دینے کے لیے۔ اللہ حافظ۔